अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं मेंबर हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन नॉर्थ अमेरिका का, और मैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के साथ गुज़िश्ता 6 साल से वाबस्ता हूँ। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन एक ऐसा प्रेस्टिजियस फोरम है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर ये थिंक टैंक्स हैं और उनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि मर्दाना अमराज और सेक्सुअल हेल्थ के क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो आपकी क्या हेल्प कर सकता है। इसमें जो सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, ये बचपन से ही हो सकते हैं। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जब इंसान का डेवलप होता है तो पैदाइश के वक्त बाज़ औक़ात कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स बच्चों में होते हैं, और उस वक्त जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स हैं, उस वक्त जो दाइयाँ हैं और उस वक्त जो साथ डिलीवरी कंडक्ट करवा रही होती हैं, या किसी हॉस्पिटल्स के अंदर ये डिलीवरी हो रही है, सी सेक्शन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो उस वक्त जो अटेंडेंट डॉक्टर्स है उसको चाहिए कि उस बेबी का एग्ज़ामिन करे, और उस एग्ज़ामिनेशन के दौरान जब वो जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं तो उसके बाद उनको लोकल एग्ज़ामिनेशन जेनिटेलिया का और सेक्सुअल ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी करना चाहिए। उसमें उनको देखना चाहिए सबसे पहले कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये बिल्कुल क्लियर एंड वाज़ेह हैं, मेल के हैं या फीमेल्स के हैं, ताकि उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन हो सके। बाज़ औक़ात बच्चा पैदा होता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स वाज़ेह नहीं होते, और जब उसके सही सेक्सुअल ऑर्गन वाज़ेह ना हों, एम्बिगुअस हों, तो ऐसा पेशेंट्स फिर यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर ये मेल है या फीमेल है, इंटरसेक्स है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एग्ज़ामिन करते हैं और उसके बाद उनके हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसके बाद हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसकी सेक्स इन फ्यूचर में मेल होगी या फीमेल होगी। वरना एम्बिगुअस जेनिटेलिया यानी गैर वाज़ेह सेक्स ऑर्गन्स, जिनके गैर वाज़ेह जिनसी अज़ा होते हैं, जिसके बारे में एम्बिगुइटी होती है, गैर वाज़ेह होने की वजह से कभी उसको मेल बना दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स फीमेल के आने लगते हैं तो बाद में पता चलता है कि जो पहले लड़का था वो लड़की बन गया। इसी तरीके से किसी को लड़की समझा जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये लड़का है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि शुरू में ही यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया जाए। सेक्स ऑर्गन्स के एक और चीज़ चेक करनी होती है कि जो अगर मेल है तो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स में उसके पीनस को देखा जाता है कि क्या वो नॉर्मल है या माइक्रो एंड शॉर्ट पीनस है और छोटा पीनस है। दूसरा, उसके नीचे जो ऑर्गन्स जिसको स्क्रोटम हम बोलते हैं, टेस्टीज़ हैं, क्या वो अपनी थैलियों में मौजूद हैं या नहीं है। अगर अनडिसेंडेड टेस्टीज़ हैं यानी कि वो अपनी थैलियों में मौजूद नहीं है, तो फ्यूचर में ऐसे बच्चे के सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं और वो हो सकता है कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो। तो उसको भी फ़ौरी तौर पे लेबल करके यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए, ताकि वो पेशेंट्स को बता सके कि किस एज में हम इनको ऑपरेशंस करके और इनके टेस्टीज़ को नीचे ले आएँगे और ऑपरेट करेंगे, और आर्क्यूडेपेक्सियस ऑपरेशन को कहा जाता है कि हम इसकी करेंगे। बाज़ औक़ात अगर वो रिट्रैक्टाइल टेस्टीज़ हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ-साथ वो खुद भी नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोगों का एक टेस्टिस का प्रॉब्लम होता है और कई लोगों का दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड होता है। इसी तरीके से पेशाब की नाली का मुआयना कर लिया और पेशाब की नाली में वो उसका साइज़ देख लिया, साइज़ स्मॉल है, नॉर्मल है, लॉन्ग है, जो भी है उसमें आपको यूरोलॉजिस्ट के पास ऐसे पेशेंट को भेजना चाहिए। ये बच्चों के मैं प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से पेशाब की नाली के सुराख के बारे में होता है कि बाज़ औक़ात कंजेनिटल प्रॉब्लम होते हैं कि वो सुराख अपने सही जगह पे, सही मकाम पे नहीं होता। नॉर्मली जो पीनस का टोपी वाला हिस्सा है, जिसको हम ग्लैंस पीनस कहते हैं, उसके मिड में ये सुराख होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके पेशाब की नाली का ये सुराख बिल्कुल मिड में नहीं होता, बल्कि ये उस पेशाब की नाली के नीचे हो सकता है। प्रॉक्सिमल यानी पहले वाले हिस्से में हो सकता है, दरमियान वाले हिस्से में हो सकता है, और बाज़ औक़ात तो ये पेशाब की नाली का ये सुराख बिल्कुल पेशाब की जो खस्सियों की थैली है वहाँ पे होता है, जिसको हम पीनोस्क्रोटल हाइपोस्पीडियोसिस कहते हैं, और इसका इन फ्यूचर में ऑपरेशन करना पड़ता है और नाली बनानी पड़ती है। सुराख देखना होता है, साइज़ देखना होता है और टेस्टीज़ को अपनी जगह पे पैल्पेट करना होता है। इसी तरीके से
دونوں نالیوں کے اندر پیشاب کی جو نالی کے دونوں سائڈوں پہ جو اسکروٹمز ہیں، ان اسکروٹمز میں یہ دیکھنا ہے کہ کسی میں کوئی پانی تو نہیں بھرا ہوا، ہوا تو نہیں بھری ہوئی، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ کنجینیٹل بعض اوقات ہائیڈروسیل ہوتی ہے، یعنی پیشاب کے یہ جو اسکروٹم کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، ہائیڈروسیل اس کو ہم کہتے ہیں، یہ موجود ہوتی ہے۔ کچھ میں تو ریزالو ہو جاتی ہے اور کچھ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات کنجینیٹل ہرنیا بھی ہوتا ہے، بچوں کے روتے ہوئے، زور لگاتے ہوئے یہ ہرنیا باہر آتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس کے لیے فوری طور پہ آپ کو یورولوجسٹ کے پاس، سیکسالوجسٹ کے پاس بچے کو ریفر کرنا ہے۔ یہ بچوں کے امراض ہیں۔ بچہ کچھ بڑا ہوا ہے، 6-7 سال کا ہوا ہے، اور ایسے بچوں میں اگر وہ بیڈ ویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، عموماً 6، 7، 8، 9 سال میں یہ پیشاب کرنا بند کر دیتے ہیں بیڈ کے اوپر، رات کو پیشاب کم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ عمر تک بھی پیشاب کرتے رہتے ہیں اور بسترے پہ کر دیتے ہیں، رات کو کر دیتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ایسے بچوں کو بھی یورولوجسٹ کے پاس بھیجنا ہے، سیکسالوجسٹ کے پاس بھیجنا ہے، تاکہ وہ اس کو چیک کریں اور اس کے مطابق دوائی دیں۔ اسی طریقے سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دھار کے ساتھ پیشاب نہیں کر سکتے، قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے اور وہ دھار کے ساتھ دور پیشاب نہیں گرتا، ان کو پرابلم ہوتا ہے اور زور لگانا پڑتا ہے ان کو پیشاب نکالنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے ان میں پیدائشی طور پہ پیشاب کی نالی میں رکاوٹیں ہوں، جس کو ہم پوسٹیریئر یوریتھرل ویلو کہتے ہیں، تو ان کو بھی فوری طور پہ یورولوجسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے۔ ہم کیمرے کے ذریعے اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اگر والوز ہیں تو اس کو ہم ایبلیٹ کر کے کاٹ دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو ایسے بچوں میں یہ بیک فلو ہوتا ہے، یہ پیشاب واپسی کی طرف جاتا ہے اور گردے کو اڑا دیتا ہے اور سی آر ایف بھی کر سکتا ہے، گردے فیل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فیمیل بچے جو ہوتے ہیں، بعض بچیوں میں پیدائشی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈبل یوریٹر ہونے کی وجہ سے یہ گیلی رہتی ہے ان کی شلوار، پیشاب کا کنٹرول سسٹم بھی نہیں ہوتا، اور کنٹرول نہ ہونا پیشاب کے اوپر اور شلوار کا گیلا رہنا، اس کے لیے بھی پیشنٹ کو یورولوجسٹ کے پاس بھیجنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس کا معائنہ کرے، ایگزامن کرے اور اس کے بعد ان کی فردر ایویلویشنز کرے۔ یہ جو میں آپ کو پرابلم سارے بتا رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو بچوں میں ہوتے ہیں۔ اب مردوں کی کیا پرابلم ہے جس کے لیے یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جوان جس کو بار بار پتھری بن رہی ہے، بار بار انفیکشن ہو رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے۔ جوان ہو گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ایکسیسو نائٹ فال ہوتا ہے، بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے، اس کو یورولوجسٹ اور سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنسی خیالات اس کو آتے ہیں، کوئی ویڈیو کلپس دیکھتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، میوکوسپینائل ڈسچارج اور ایکسیسو ہے، اور اس وجہ سے اس کا سائیکولوجیکل ٹراما ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ اس کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس کو بھی ڈاکٹر یورولوجسٹ کے پاس، سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے۔ شادی شدہ ہو گئے ہیں اور شادی کرنے کے بعد ان کا شادی کی جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ صحیح ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے اور وہ اپنے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکا، اور اس وجہ سے اس کو تناؤ کا مسئلہ ہے کہ ان کے نفس کے اندر پوری طرح تناؤ نہیں آتا کہ وہ اپنے ازدواجی تعلقات صحیح ادا کر سکے، تو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اس کو یورولوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، سیکسالوجسٹ کے پاس۔ اور اگر اس کو تھوڑا ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ سیکس کے دوران جو ایک کم از کم ٹائمنگز 1.5 منٹ سے لے کر 6 منٹ تک ہوتی ہے اور ان کو صورت انزال ہے، جلدی اخراج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پارٹنر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی اس کو سیکسالوجسٹ اینڈ یورولوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر لاس آف لیبیڈو ہو جاتا ہے، شہوت کی کمی ہو جاتی ہے اور بے رغبتی ہو جاتی ہے، سیکس کو دل ہی نہیں کرتا ہے، اریکشن ہی نہیں آتی، کئی کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں، تو اس کو بھی یورولوجسٹ اور سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے۔ اس میں ہم ان کا ہارمونز لیول چیک کرتے ہیں، ان کا سائیکولوجیکل لیول چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ہم علاج کرتے ہیں، اس سے ان کی دوبارہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے ان کو نیوروپیتھی ہو گئی، جس کو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی یا ہائپرٹینسو نیوروپیتھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اعصاب ویک ہو جاتے ہیں، اریکشن لاس ہو جاتی ہے، تو یہ بھی یورولوجسٹ اینڈ سیکسولوجسٹ کا کیس ہے۔ جوان آدمی ہیں، کبھی کسی سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ غلطی سے کبھی پراسٹیچیوٹس اور سیکس ورکر کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں سے ان کو انفیکشن ڈیولپ ہو گیا ہے اور ان کو یو ٹی آئی سویئر ڈیولپ ہو گیا ہے، گنوریا ہو گیا ہے، سفلس ہو گیا ہے، تو ایسی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اگر ان میں ڈیولپ ہو گئی ہیں تو یہ کیس بھی سیکسالوجسٹ کا اور اس کے لیے اسپیشلسٹ سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، کسی عام نان ٹیکنیکل اور کم علم
معالج کے پاس جا کے اپنی صحت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہوئے ان کی دھار صحیح نہیں بنتی، دو دھاری ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے پیشاب کرتے ہوئے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو اس چیز کے لیے بھی ان کو یورولوجسٹ اینڈ سیکسولوجسٹ کے پاس آ کے مشورہ کرنا چاہیے۔ کسی بندے کی شادی ہو رہی ہے، زندگی میں اس کو کبھی بھی سیکشول ایجوکیشن نہیں ہوئی اور اس کو پتہ نہیں چل رہا، اور وہ بہت سارے اس کے ذہن میں سوالات ہیں کہ میں سیکشول ایکٹ پرفارم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، فیوچر میں میرے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس چیز کے بارے میں اس کو تھوڑا سا اپنے بارے میں معلومات لینی ہے، کوئریز ہیں، پری میرج کاؤنسلنگ اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بیسٹ کلینک اس کے لیے یورولوجسٹ اینڈ سیکسالوجسٹ کہہ کہ وہاں اس کے پاس تشریف لائیں اور اپنا مسئلہ بتائیں اور ان سے سیکس ایجوکیشن لے، تاکہ ان کی فیوچر کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کامیاب رہے۔ یہ جوانوں کے مسائل تھے جو چند ایک میں نے بتائے ہیں، اور ان میں یہ مردانہ مسائل تھے جس کے لیے یورولوجسٹ اینڈ سیکسالوجسٹ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ بزرگوں کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ بزرگوں کے مسائل جو ہی عمر بڑھتی ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ان کے اندر ایک خاص پروسٹیٹ، ایک خاص غدود ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے۔ ہر مرد کا یہ بڑھے گا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ آفٹر 55 ایئرس، 50 ایئرس کے بعد، 60 یا 65 ایئرس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ پیشاب کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب آتا ہے، پیشاب پہ کنٹرول کم ہونے لگتا ہے، پیشاب کی دھار ویک ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پیشاب کر کے آتے ہیں تو پھر ان کو خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ جاؤں، پھر دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ جاتے ہیں، رات کو بار بار اٹھتے ہیں، اور اس وجہ سے بعض اوقات رکاوٹ کے ساتھ آتا ہے، بعض اوقات تو پیشاب بالکل رک ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو لوور یونٹ ٹریک سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے لیے ان کو یورولوجسٹ کے پاس اور سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے۔ ہم ان کا کچھ معائنہ کرتے ہیں، کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر وہ سرجری کے پیشنٹ ہیں تو ہم ان کو سرجری کر کے اس پروسٹیٹ کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اگر وہ صرف واچفل ویٹنگ سے اور صرف کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یا اس کو میڈیکیشن سے ٹھیک کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم میڈیکیشن سے بھی پروسٹیٹ کے پرابلمس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے مسائل ہیں جس کو ڈیل یورولوجسٹ کرتا ہے۔ کچھ ایسے پرابلمس ہیں جو خواتین میں ہوتے ہیں، اور خواتین کے گردے مثانے کے مسائل، ایک تو پتھری کا بننا ہے، دوسرا خواتین کی یوریتھرا اسمال ہونے کی وجہ سے ان میں ریکرنٹ یو ٹی آئی ہوتے ہیں، بار بار ان کے اندر پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو یورولوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، ایویلویٹ ہونا چاہیے۔ تیسرا ان کے اندر یہ ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے اور وہ ملٹی پیرا ہیں، تو ان میں سٹریس انکنٹیننس ڈیولپ ہو جاتی ہے، پیشاب کا بلا ارادہ نکل جانا، یہ بیماری ان کو ہو جاتی ہے۔ وزن اٹھاتے ہوئے، کہکہا لگاتے ہوئے، کھانستے ہوئے تھوڑا سا پیشاب ان کا خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات واش روم جاتے ہوئے، واش روم پہنچنے سے پہلے ان کا پیشاب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، لیک ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تھوڑا سا نکلتا ہے، کچھ جا کے وہیں کرتی ہیں، اس کو ارج انکنٹیننس کہتے ہیں۔ تو یہ ارج انکنٹیننس کا ہو جانا یا سٹریس انکنٹیننس کا ہو جانا، اور یو ٹی آئی کا، پیشاب کی نالی انفیکشن کا بار بار ہونا، پتھریوں کا بننا، یہ بھی یورولوجسٹ کی ڈومین میں آتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو گائیڈ کرنا تھا گردے مثانے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو پراپر یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے۔ اگر بچوں میں پرابلم ہے، جوانوں میں پرابلم ہے، مردوں میں ہے یا عورتوں کے ان مسائل میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کا پراپر علاج ہو، اور اس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہو، آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں، اور آپ جلدی ریکور ہو سکیں۔ اس ویڈیو کے آخر کے اندر میں نے یہ تمام جو بھی میں نے مسائل بتائے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو یورولوجسٹ اینڈ سیکسالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، تو وہ لسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے۔ آپ میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، یا آپ کے کسی بھی جاننے والے میں ان میں سے کسی بھی کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہمارے پاس ریفر کیجئے، ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، اور ان کی بیماری کے مطابق ان کا ہم علاج کریں گے اور اس کو 100% ٹھیک کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔